बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल बड़ी खौफनाक हो गई है। जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस मज़हर नकवी के बाद लगता ऐसे है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलक शहजाद की छुट्टी होने जा रही है। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया है। इस रेफरेंस पर काम तेज हो गया है। वकला को 1 अरब रुपए तकसीम के ऐलान के बाद ये जो सारी डेवलपमेंट है वो तेजी के साथ किस तरह आगे बढ़ रही है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है और अगला कौन सा जज निशाना होगा, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। एहसन इकबाल ने एक बड़ा ही गलत बयान दिया है और बड़ा भोंडा किस्म का उन्होंने बयान दिया। फवाद चौधरी और इमरान रियाद ने आज किस तरह उसकी धुलाई की है, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और फैमिलीज के खिलाफ पुलिस गर्दी जारी है, इस पर जो शौकत बसरा है उन्होंने मरियम नवाज को एक वार्निंग दी है। ये वार्निंग जो है इसके अल्फाज बड़े आम है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज में पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कोई बड़ा जलसा नहीं हो सकता, कोई कार्नर मीटिंग नहीं हो सकती, किसी के घर के अंदर भी वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो सकता। तो ऐसे लगता है कि पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो पंजाब के लोगों या पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह नहीं ले रहा, बल्कि वो आले शरीफ के घर से किसी तिजोरी से तनख्वाह ले रहा है। ये कितना अफसोसनाक पहलू होता है कि इन इदारों में बैठे हुए लोग आइन और कानून को पामाल करते हैं, तनख्वाह टैक्स पेयर के पैसे से लेते हैं और नौकरी आले शरीफ और आले जरदारी की देना शुरू कर देते हैं। अब इस पर तहरीक इंसाफ को बड़ा शिकवा है और मुसलसल जब कोई किसी को उठाना होता है, लापता करना होता है, पुलिस मुआवनत कर रही होती है, बहुत सारे लोग उनको उठाया गया और आने वाले दिनों के अंदर डिजिटल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी का टाइटल देके जितने मुखालफिन हैं उनको कुचलने की कोशिश हो रही है। तो ये उन्होंने चूँकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस वक्त जो MNA बने, जो बड़े आम ओहदेदार हैं, वो भी बगैर कंप्रोमाइज नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान ही जो शौकत बसरा हैं उन्होंने एक बड़ा आम पैगाम दिया और वो बताया है कि आले शरीफ चूँकि हमेशा जब वक्त इन पर थोड़ा सा बुरा आता है तो ये डील करते हैं और भाग जाते हैं बैरून मुल्क। तो उन्होंने कहा है कि इस मरतबा आप याद रखिए मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, वो तो टिक टाकर वज़ीर आला कहते हैं, तो इस मरतबा आप भाग नहीं सकेंगे, इस मरतबा आपको कोई बचा भी नहीं सकेगा। चूँकि इमरान खान जितनी ताकत के साथ आएगा तो वो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको रोक चुके नहीं पाएगी और बारों बार जो डीलें होती हैं वो डीलें उनके ये ख्याल है कि वो नहीं होंगी। तो ये वो क्या कह रहे हैं सुने दें। टिकटॉक पर वज़ीर आला मरियम सफदर हारी हुई जाली। टिकटॉक पर वज़ीर आला मरियम सफदर, कान खोल कर सुन लो, तुमने पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया हुआ है। हमारे मासूम और बेगुनाह लोगों पर, कारकुनों पर तुम दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही हो, उनको अगवा करवा रही हो, खवातीन को तुमने जेलों में डाला हुआ है। जितना जुल्म कर सकती हो कर लो, लेकिन अल्लाह हक है। इस बार तुम और तुम्हारा पूरा टब्बर तुम्हारी करप्शन और लूट मार की वजह से बहुत जल्द तुम लोग जेलों में पड़े होंगे। तुम्हारी रोने और चीखने की आवाजें आसमानों तक जाएंगी। लेकिन इस बार पाकिस्तानी कौम कोई डील करके तुम्हें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पूरे टब्बर को मुल्क से फरार नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बात उन्होंने आज की है कि पहले यानी आपको ये ख्याल ही नहीं होता कि आपने अपोजिशन में भी आना है। पहले आप एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद उस पर तनकीद करते थे कि उन्होंने ये किया वो किया, फिर आपने उनको जो है वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो कल को आप अपोजिशन में आएंगे तो फिर क्या यही सिलसिला चलता रहेगा। ये एक बड़ा आम जो है वो अफसोसनाक पहलू है बहरहाल जिस तरह चलाया जा रहा है। अब एहसन इकबाल जो है उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान बड़ा अजीब है। यानी ये बंदा वो है जिसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, अल्फाज के हेर फेर इसका अच्छा होता है, लेकिन इतना भोंडा बयान है। कहता है लोग कहते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल अंदर रखो, चूँकि ये इंतशार फैलाता है,
یہ ایسے کرتا ہے تو انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیا، انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ یعنی ایک بندہ جب وزیر اعظم کی کرسی سے اترا ہے تو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ 22 ارب ڈالر قومی خزانے کے اندر پڑا ہوا تھا اور ملک کو آپ نے کنگال کیا ہے۔ اچھا، یہ فواد چودھری نے اس پر بیان دیا کہ حکومتی وزیر احسن اقبال نے حکومت کی سیاسی اور معاشی حکمت عملی یہ بتائی ہے کہ عمران خان کو 5 سال تک جیل رکھا جائے گا تاکہ موجودہ حکومت کر سکے۔ حکمرانوں کو احساس ہے کہ ان کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں اور صرف لاٹھی اور گولی پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس پر احسن اقبال کہتے ہیں، میں نے حکومت کی سیاسی حکمت عملی نہیں بتائی بلکہ عوام کی بات کی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے چلنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو پھر جو ہے وہ فتنہ اور فساد کی جڑ اور سائے سے پاکستان کو محفوظ رکھیں، جسے سوائے منفی سیاست، دھرنوں، گالم گلوچ، تشدد اور نفرت کے کچھ نہیں آتا۔ 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا لیکن پورے ملک میں کوئی قابل ذکر منصوبہ نہیں اور 29 لنگر کھانے سیلانی ویلفیئر کے تعاون کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ عمران ریاض نے جو جواب دیا ہے اصل میں وہ بڑا زبردست جواب ہے احسن اقبال کو۔ عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں فسطائیت اور جبر کے تمام ریکارڈ توڑنے، ہزاروں بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھونسنے سے لے کر سینکڑوں گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کی بدترین قید کو کون سی جواز فراہم کر سکتی ہے؟ عوام کا نام آپ کے منہ سے تب اچھا لگتا جب آپ ان کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہوتے۔ یعنی آپ جعلی مینڈیٹ ساد باز کر کے تو آپ فارم 47 کے تحت حکومت کر لیتے ہیں، اور یہ اصل میں تو پاکستان پر قبضہ ہے آپ کا ناجائز، وہ آپ کر کے تو باتیں کم از کم یار آپ چبڑیں تو نہ ماریں۔ احسن اقبال ہو یا خواجہ اعظم، آپ دیکھیں بھاشن دے رہا ہوتا ہے جو 50,000 سے، یعنی سب کو پتہ ہے یار ہارا ہوا بندہ ہے، یعنی جس انداز کے اندر وہ تو الیکشن ٹریبیونل ابھی جس طرح بھاگ رہے ہیں، مینج ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہونے دے رہے، یعنی ایک آپ 2 نمبر طریقے سے کم از کم جیت کے تو شرم اور حیا کر لیں یار۔ وہ آپ کی زبان کے اندر جو خواجہ آصف کی ہے، یعنی پھر بھاشن دے رہا ہوتا ہے ایسے کریں ایسے کریں ایسے کرنا چاہیے۔ وہ یار آپ تو منہ بند کرو، سب کو پتہ ہے آپ نے جو ہے وہ جس انداز کے اندر یہ سارا جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ کل 1 ارب روپے وکلاء کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، یعنی بارز کے لیے۔ آدم نذیر تارڑ اور احسن بھون جو گروپ ہے وہ اس وقت آسما جاگیر کا وہ نام استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے انسانی حقوق کی پامالی کے اس وقت وہ سب سے بڑے وکیل ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دیکھیں، زوال جب آتا ہے تو وہ تمام اداروں پر اور اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی پر آتا ہے۔ اس میں کچھ عوام کا قصور ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، مختلف طبقات، پھر آگے صحافت، وکالت، عدالت اور بیوروکریسی، مختلف جو محکمے ہیں، پھر وہاں کے وہ داخل ہوتا ہے اور وہ سارے معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہیں پر کرپشن، سفارش، لوٹ مار کے بغیر عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اوورآل کلچر بن گیا، اس کو قبول کر لیا گیا۔ بدقسمتی سے چونکہ جب اوپر لیڈرشپ اچھی نہیں ہوتی تو تبدیلیاں بھی نہیں آتی، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہمیشہ اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ملک شہزاد صاحب ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ پچھلی ویڈیو کے اندر تو میں نے ذکر کیا کہ ان کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے اور اس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ فکس ہو گیا ہے۔ ان کی جو بیٹی ہے مبینہ طور پر وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی تھی، شہری کچلا گیا، لیکن 2 سال تک اس شہری کو انصاف نہیں ملا، اور اب جب ملک شہزاد اسٹیبلشمنٹ کے اور خفیہ ایجنسیز کی عدلیہ کے اندر مداخلت پر بولے ہیں تو پھر اب جو ہے معاملہ اٹھ گیا ہے۔ اب جتنا بھی ظلم ہو جائے، اب دیکھیں نا، انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی، وکلاء کی تنظیمیں خاموش ہیں، خاموش، یعنی پھر بار کی اپنی سیاست ہے۔ حامد خان بڑا کمزور ہے، حامد خان گروپ، اور دوسری طرف یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ اس کو بولتے ہیں یہ طاقتور ہے۔ اب آدم نذیر تارڑ گروپ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے اندر جیت چکا ہے۔ پنجاب بار کونسل، ویسے ہی یہ بار کونسل سرکاری ہوتی ہیں، وہاں بھی ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ جب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جو ہے وہ نمائندگی ہوتی ہے، پاکستان بار کونسل کی۔ پھر وزیر قانون حکومت کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، اٹارنی جنرل کے ذریعے،
اور وزیر قانون 2 ووٹ یہ ہو جاتے ہیں. پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی انہی کا عموماً ووٹ ہوتا ہے. یعنی تو یہاں پہ بھی یعنی آپ سمجھیں پھر قاضی فائز عیسیٰ اور 2 جج اور مل جائیں تو وہ جو چاہیں وہ اس وقت کر سکتے ہیں. تو گیم جو ہے یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے. کل ملک شہزاد صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور وہ جو ریفرنس جو تھا وہ اب دائر ہو گیا. ایک تو درخواست ان کی بیٹی کے خلاف یا اس کیس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں, ابھی ان کی بیٹی کا نام نہیں آیا اس کے اندر لیکن بتایا جاتا ہے, خبریں یہی ہیں. تو اب وہ فکس ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور دوسری طرف جو ہے وہ اب ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے. یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا گیا بنیادی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد کے خلاف. سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ شکایت درج کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو ریفرنس بنایا جائے. اور اس میں یہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ میرے جو بیٹے ہیں ان کے بےمانہ قتل کے اندر جو ہے یہ ملوث ہیں. یعنی انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال کر کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے, اس لیے یہ مس کنڈکٹ کیا گیا ہے. اور مس کنڈکٹ ہونے کی وجہ سے ملک جو شہزاد ہیں ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے اس بنیاد پر. اب یہ شکایت بتایا جا رہا ہے کہ 28 مئی کی ہے, لیکن اب اس کو جو ہے وہ کام تیز کر دیا گیا ہے. ممکنہ طور پر اب اس کو فکس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, کوئی پروف ہیں نہیں ہے ان کی مداخلت کے. اب چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ حکومت دوسری طرف ہے تو جب ملک شہزاد کے خلاف بظاہر ایسے لگتا ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ایک طرف لاہور ہائی کورٹ سے ان کو نکالنا اور لاہور ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ منتقلی اگر ان کی ہو جائے تو ظاہر ہے ایک جج اور بڑھ جائے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس کا نریٹو ہوگا, جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو پاکستان کی عوام اور بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس کو ایسے برداشت کرنا تو مشکل ہے. یعنی لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان بظاہر معلق کر دیا گیا. اور اس صورتحال کے اندر اب ان کے خلاف اس شہری کا جس کا بیٹا جو ہے وہ کچلا گیا, ایک گاڑی کے نیچے آیا, اور اب اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ناجائز مداخلت کی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد نے اثر و رسوخ استعمال کیا, مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, لہذا ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. تو بظاہر یہ اس وقت ایک ججز اور اسٹیبلشمنٹ کی جو جنگ ہے یہ شدید ہو رہی ہے. 6 ججز کے خط کے بعد جو مزید ججز بولے, پھر کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کی جو لوور جوڈیشری ہے وہاں سے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف کوئی مواد حاصل کیا جائے, وہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا, دعوے کیے گئے. اور اب جو بھی جج یعنی خفیہ ایجنسیز کی مداخلت آئین قانون یا حکومت کو یا ان کی جو الیکشن جو فارم 47 پہ جیتے ہیں اس کو جو بھی چیلنج کر رہا ہے, دم پہ پاؤں رکھ رہا ہے, اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مواد نکل کے آ رہا ہے. اور طبقہ ملامتیہ کے صحافی پھر اس کو ایک کمپین بنا رہے ہیں. تو یہ ایک کھلی بظاہر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے کہ پہلے تو عمران خان نے اس ریٹ کو چیلنج کیا تو ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوئی, لیکن عوام نے وہ کوشش ناکام بنائی. اور اب جو جج ہیں جو بھی کھڑا ہو رہا ہے آئین اور قانون کے ساتھ, جس کو لگتا ہے کہ بھئی میں تنخواہ آئین اور قانون کے تحت لیتا ہوں اس کے تحفظ کے لیے, بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے, تو اس کو نشان عبرت بظاہر بنا کر باقیوں کو سبق سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اب شدید تر ہو گیا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.